अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। आज जब आपसे इस प्रोग्राम में बात हो रही है, वैसे तो ट्रांसमिशंस के साथ भी हम हाजिर रहे हैं आपके सामने, लेकिन अब जबकि ये पूरा हफ्ता व्यू पॉइंट के बाद हम आए हैं तो काफ़ी कुछ बदल चुका है। हम देख रहे हैं कि सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हुई है, जिसमें मुनहरिफ अराकीन के अलावा ही अपोजिशन का नंबर्स पूरे कर लेना वो अपनी जगह मौजूद है। संडे को वोटिंग होने का फैसला वो अपनी जगह मौजूद है। और इस सारे दौरान एक अहम जो मामला सामने आया वो ख़त का था, जिसके ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू हो चुकी है। ये ख़त क्या महज एक शोशा है, एक हकीकत है? ज़ाहिर है कि इसके हवाले से भी बातचीत जारी है। अपोजिशन का इस पर अपना मौक़िफ़ है और हुकूमत का अपना। लेकिन इस सारे हंगाम 2-3 और अहम मामलात हुए हैं। अब ये कि आगे होने क्या जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक आज अहम इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में भी वो बैनुस्सुतूर बहुत कुछ कह गए हैं, जिस पर बहुत सारी बात हो सकती है। क्या सेम पेज फट गया है? किसी ने कहा था कि जनाब पेज पलटते देर नहीं लगती, तो क्या वाकई ये सफ़ा अब पलट चुका है? और उसके बाद हम क्या देखेंगे कि आने वाले दिनों में प्राइम मिनिस्टर साहब मज़ीद खुलकर सामने आएंगे? क्या ऑप्शंस हैं? क्या अभी भी कोई सरप्राइज़ बाकी है? बहुत सारे सवालात जिन पर बात हो सकती है। और इसके साथ साथ ये भी कुछ जायज़ा लेंगे कि बल्दियाती इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जीत है वो किस बात की गमाज़ी करती है। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ और पहले जाऊँगी इमरान साहब की तरफ। इमरान साहब, चीज़ें तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक अभी मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हमने रिसेंटली देखा, जिसकी तरदीद भी आ गई। इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ, इस वक्त हमारे साथ फेडरल मिनिस्टर बाबर आवान साहब भी मौजूद हैं, तो मैं उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ और वेलकम कहती हूँ। बाबर आवान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब की इंटरव्यू से मैं बात शुरू करना चाह रही हूँ। उनकी जानिब से एक ये बात की गई कि ऑप्शंस उन्हें दिए गए और उन्होंने बताया कि उन ऑप्शंस के हवाले से उन्होंने इलेक्शन को बेहतर करार दिया, लेकिन फिर बात आगे बढ़ी नहीं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं अस्करी ज़राए से इसकी वाज़े तौर पर तरदीद आ गई है कि ऑप्शंस कोई नहीं दिए गए एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से। इस मामले को आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? जी, मेरा ख्याल है वो सवाल के बाद अच्छा यहाँ पर मौजूद नहीं रहे, लेकिन इमरान साहब, अगर मैं यही सवाल आपके पास रखूं तो एक बिल्कुल ये डिफरेंट सा सिनेरियो है कि जिसमें एक दो मुख्तलिफ बातें बन जाती हैं, लेकिन आपके ख्याल से आप कैसे से रिस्पॉन्ड करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो कहा कि उन्हें 3 ऑप्शंस दिए गए, एक ये कि इलेक्शन हो जाए, दूसरा ये कि असम्बलियाँ तोड़ दें, और तीसरा कि वो इस्तीफ़ा दे दें। उन्होंने कहा नहीं, मैं इलेक्शन की तरफ जाऊँगा। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट राय ने, जैसा आपने खुद भी कहा, ना सिर्फ ये कि इसकी सख्ती से तरदीद की है, बल्कि उन्होंने कहा कि हमें ये कहा गया था कि आप कोई दरमियानी रास्ता निकाल लें। लिहाजा मैं समझता हूँ कि सियासी लोग जो हैं वो तो अपने सियासी फ़ायदे के लिए कोई बात इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन आम तौर पे जो अस्करी ज़राए होते हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए होते हैं, उनसे जो खबर जारी की जाती है या जो खबर बताई जाती है, आम तौर पे उस पर शक व शुबे की गुंजाइश उस तरह से नहीं होती। मैं ज़रा सुनवा ना दूँ कि इमरान साहब ने इस बारे में क्या कहा। सुन लेते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा, फिर यही सवाल बाबर आवान साहब के सामने रखेंगे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर आवान साहब, पहले तो मैं यही जानना चाह रही हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंटरव्यू में ये कहा कि उन्हें ऑप्शंस दिए गए, बाद में अस्करी ज़राए ने तरदीद कर दी और ये कहा कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उन्हें बुलाया और ये कहा कि कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। तो आप इस मामले पर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो ये है कि ये डिबेट नहीं है जिसके बारे में आप सवाल कर रही हैं। डिबेट पाकिस्तान में और है। डिबेट के 3 हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा डिबेट का ये है कि क्या पाकिस्तान में कोई फॉरेन फंडेड और फॉरेन स्पॉन्सर्ड रिजीम चेंज चल रही है या नहीं चल रही। दिस इज नंबर 1। इस डिबेट का दूसरा हिस्सा ये एक नेशनल डिबेट है, इसलिए ये बैक एंड फोर्थ वाले सवालों और जवाबों का मेरे ख्याल में मौका नहीं है। दूसरा इसका हिस्सा ये है कि क्या उसके बारे में 2 ग्रुप हैं, एक तरफ बैठा हुआ है यस वाला, दूसरा बैठा हुआ नो वाला, उनके दरमियान डिबेट है। ऐसा नहीं है। इसमें आपके सवाल का जवाब है, इसलिए कि पाकिस्तान की काबीना ने ये सारी तफसील देखी, उनके सामने रखी गई। उस काबीना में ये फैसला किया गया जिसका मैं हिस्सा हूं कि अब ये तफसील हम नेशनल सिक्योरिटी की जो काउंसिल है, हमारी कमेटी है, उसके सामने रखेंगे, जिसमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, जिसमें ISI के नुमाइंदगान, जिसमें सारी इंटेलिजेंस एजेंसी और सारा पाकिस्तान का सिक्योरिटी अपरेटिस बैठता है। उसमें से
جو جواب نکلا یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد وہ 3 حصوں میں ہے. پہلا حصہ اس کا یہ تھا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی گئی ہے. دوسرا اس کا حصہ یہ تھا کہ ہم اس کے اوپر بہت سٹرونگ ایکسیپشن لیتے ہیں. تیسرا حصہ یہ تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں گویا اور اس علاقے کی تاریخ میں گویا پہلی دفعہ پاکستان نے بلایا باقاعدہ امریکن انوائے جو پاکستان کے اندر ہیں ان کو، اور ان کو ڈماش، ناپسندیدگی کا اظہار کہتے ہیں اس کو اردو میں، وہ ڈماش ان کو کیا. ظفر ہلالی صاحب زیادہ اس کو ایکسپلین کر سکیں گے. اور تیسرا جو اس کا حصہ یہ ہے کہ پھر پاکستان کے بڑے کریڈیبل جو لوگ اویلیبل تھے کیپٹل کے اندر، آپ کے طبقے سے تعلق رکھنے والے، ان کو بلایا گیا، خواتین و حضرات. اس میٹنگ میں بھی مجھے پرائم منسٹر نے بلا کے بٹھایا تھا اور ایک آدھ سوال کا میں نے بھی جواب دیا وہاں پہ. ان کو دکھایا گیا، دے ور سیٹسفائیڈ. اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب پارلیمان کے اندر جائے گی، اور یہ فیصلہ ہم نے نہیں کیا. یہ فیصلہ کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب نے اور اپوزیشن نے مطالبہ کیا، اور ایک ہفتہ وہ مطالبہ تقریباً کرتے رہے یا اس سے کچھ دن کم کہ آپ یہ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لے کے آتے. پارلیمنٹ اس کو رکھنے کی اگر کوئی جگہ ہے تو وہ اصلی جگہ ہے. جب وہاں ہم گئے تو انہوں نے، ہماری ایک انٹرنل میٹنگ تھی جس میں ہمیں پیپلز پارٹی کے دوستوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی اطلاع نہیں ملی. تو وہاں ایاز صادق صاحب بھی موجود تھے. آئی واز پارٹ آف دیٹ میٹنگ، اس لیے کہ میں گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہوں وہاں پوری لیجسلیٹو اور پارلیمنٹری بزنس میں. تو وہاں انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو وہ پیغام پہنچایا تھا. یہ ایک بندہ نہیں تھا، وہاں 10 بندے تھے، اور وہ ٹاپ کلاس لیڈرشپ آپ کہہ لیں اس کو 2-3 کو چھوڑ کے تھی ساری پارٹیوں کی وہاں پہ جہاں یہ گفتگو ہوئی. تو اس لیے یہاں سے ڈبیٹ یہ گزر چکی ہے. اب اس کا میں ایک اور پہلو ہے جس کی طرف میں آتا ہوں، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک کیس ہوا تھا. نواز شریف صاحب وکیل میری برادری سے زیادتی کر کے کالا کوٹ انہوں نے پہلی دفعہ پہنا، سپریم کورٹ کی سیڑھیاں چڑھے، سپریم کورٹ کے اندر داخل ہوئے، اور انہوں نے کہا میمو گیٹ سزائے موت دیں سارے ملزموں کو. یہ جب شروع ہوتا ہے تو یہ تقریباً اکتوبر سپٹمبر میں یہ ساگا سارا شروع ہوتا ہے، جس کی خبر تھی پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب کو. اچھا، آپ نے میمو گیٹ کا بابر احمد صاحب ذکر کیا ہے. ایک منٹ، میں یہ تو اب بڑے دنوں بعد کسی ٹی وی پہ آیا ہوں، میں تھوڑا سا قوم کے سامنے پرسپیکٹو رکھنا چاہتا ہوں. گیو می 2-3 منٹ، جتنا مرضی بولیے گا، میں سنوں گا آپ تینوں کو. اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ جب ساگا شروع ہوتا ہے، یہ ساگا شروع ہونے کے بعد بیرون ملک سازش ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں میمو گیٹ. جس کیس کی میں بات کر رہا ہوں، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسی طرح کے معاملے کے اوپر سو موٹو نوٹس نہیں لیا تھا، بلکہ 184(3) میں نواز شریف صاحب وہاں جا کے کھڑے ہوئے تھے. اس کے اوپر ایک کمیشن بنا تھا. اس کمیشن نے اس وقت کے جو ہمارے انوائے وہاں لگے ہوئے تھے مسٹر حقانی، ان کو طلب کیا تھا بطور ملزم. وہ پھر ضمانت ان کو دی گئی. ضمانت سے وہ بھاگے ہوئے شخص کے ساتھ نواز شریف وہاں ملاقات کرتے ہیں. ایک طرف ملزم بیٹھا ہوا ہے، ایک طرف مدعی بیٹھا ہوا ہے. جس طرح جلسے میں، اسلام آباد کے جلسے میں پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ یہ قاتل اور مقتول کس طرح سے اکٹھے ہو گئے، تو وہاں ملزم اور مدعی کو اکٹھے بٹھایا گیا. پھر پاکستان سے ایک اور مفرور ملزم تھا، وہ اس کے ساتھ بیٹھا. تو یہ ساری بابر احمد صاحب کی تفصیل سے ساری سازش کا پرائم منسٹر صاحب نے خود بھی ایکسپلین کر دیا ہے. ایک منٹ اور میں آپ سے مانگوں گا. ایک منٹ بابر احمد صاحب، پروگرام تو میرا ہے، مجھے بھی پلیز موقع دے دیجیے اس میں بات کرنے کا. موقع ملتا ہے سبینہ پاشا، ایک منٹ ٹھہر جائیے گا. اچھا، دوسرا جو آپ کے سوال میں لے کے جاؤں گا سارے. آئی ایم ہیئر فار دی فل پروگرام، نو پرابلم. اور میں جو آخری بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو چیز آتی ہے پاکستان کے نام، اس کا نام شہباز شریف کو پسند نہیں ہے. وہ کہتا ہے یہ تو خط ہے. مریم صاحبہ نے ایک عجیب عالم میں ایک ان کی ویڈیو ہے، وہ ذرا دیکھ لیجئے گا. اس میں وہ فرماتی ہیں کہ یہ بھی کوئی طریقہ ہے خط لکھنے کا. ہم اس کو محبت نامہ کہہ لیتے ہیں، لیکن پاکستان کی ریاست کے لیے اور پاکستان کی جو سپریمیسی ہے کانسٹیٹیوشنل اور اس کی انڈیپینڈنس ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں آپ کو آخری ایک جملہ بولتا ہوں. اگر یہ بیرون ملک سے مداخلت ہو تو اس کو ہم محبت کہیں گے، لیکن پاکستان کے اندر سے ایک دفعہ اس طرح سا کام ہوا کہ ایک جج کو ہٹا دیا گیا جو بعد میں سیاسی جماعت میں بنائی، سیاست میں ملوث ہو گئے، تو اس پہ پاکستان کے کو سزائے موت ملی ہوئی ہے. سزائے موت.
کہ ایک آئینی ہوتا تھا. بابر اعوان صاحب آپ ایسی اپنی انرجی ویسٹ کریں, میں تو ویسے ہی ایمان لا چکی ہوں کہ خط بھی صحیح ہے اور آپ کا نیریٹو بھی ٹھیک ہے, میں کوئی اس پہ کوشچن ہی نہیں کر رہی جس کے لیے آپ اتنا آرگیومنٹ کر رہے ہیں. میں تو آگے آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں, آپ کا نیریٹو بالکل ٹھیک ہے, پرائم منسٹر صاحب نے اپنی جگہ پہ اس کو ایکسپلین بھی کر دیا ہوا, میں اس پہ کوئی کوشچن کر ہی نہیں رہی. خط بھی ٹھیک ہے, اس میں جو ظاہر ہے نیشنل سیکورٹی کاؤنسل نے جو آپشن لیے ہیں اس پہ سٹیپس, وہ بھی اپنی جگہ. میرا سوال تھوڑا اس سے آگے تھا. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خط تک کہ تو کنڈیمنیشن بھی ہو گئی ہے, اس کے آگے مراسلے میں احتجاج بھی ہو گیا, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن جو اس کے آگے ہونا تھا, جو معاملات ہونے تھے, وہ تو کسی نے روکے ہی نہیں ہے. عدم اعتماد تو ابھی بھی وہیں ایک حقیقت کی طرح کھڑی ہے. جو لوگ یہاں پر لوگ موجود ہیں جو اگر آپ کے بقول وہ سازش کا حصہ ہیں, تو ان کا تو ہاتھ کسی نے نہیں پکڑا, وہ تو ابھی بھی اپنی جگہ موجود ہیں اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی موجود ہیں. اب اس کو بھی میں 3 حصوں میں کر کے 3 شارٹ کامنٹ کر سکتا ہوں. ایک پہلا کامنٹ یہ ہے کہ سازشی عناصر موجود ہیں یا ان کے ابیٹر موجود ہیں یا ان کے سہولت کار موجود ہیں یا ان کے جو باہر بیٹھے ہوئے کردار موجود ہیں. اس کا ہم نے تقریباً بہت لمبی آج نشست جس میں موجود تھا, قانونی ٹیم نے کی ہے پرائم منسٹر کے ساتھ. اس میں ہمارے پارٹی کے 2-3 اور سینئر لیڈرز کو بھی ہم نے بٹھایا تھا. سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب تھے, شاہ محمود صاحب بھی موجود تھے, اور اس کو میں نے میٹنگ پرائم منسٹر کی موجودگی میں کنڈکٹ کیا, اور اس میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو آپ کہہ رہی ہیں یہ بالکل سوال ان پلیس ہے. ہم اس پہ قانونی کارروائی کا 1 سے زیادہ جگہ پہ آغاز کر رہے ہیں, اور ہم اس سلسلے میں جو ملک کی اعلیٰ ترین عدالت ہے جہاں پہ پہلے ہی اس طرح کا ایک مقدمہ میمو گیٹ جس کا میں نے تذکرہ کیا, وہ پرنسپل آف کنسسٹنسی لا میں اپلائی کرے گا کہ ایک معاملہ موجود ہے تو دوسرے معاملے کو بھی سن لیا جائے. ہم لے کے جا رہے ہیں. دوسرا شارٹ کامنٹ یہ ہے کہ یہ پاکستان کے لوگوں کے سامنے ہم بھرپور مقدمہ, اس لیے میں نے آپ کا ٹائم لیا, شروع میں رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان میں پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ جرم پہلے بھی ہوا, اور یہ ظفر لالی صاحب سے میں کہوں گا اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ کس طرح سے آمٹیج کا جو فون آیا تھا اور وہ اس کا عہدہ کیا تھا ہماری بیوروکریسی کے مقابلے میں, جس کے ایک ٹیلی فون کے اوپر ہم لمبے ہو گئے, اور اس کے نتیجے میں ہمیں 80,000 سے زیادہ شہادتیں قبول کرنی پڑی. اور جس شہر میں بیٹھا ہوں, جس شہر میں آپ تینوں تشریف فرما ہیں, اس شہر میں باہر نکلنا مشکل ہو گیا تھا ہمارے لیے. اور تیسرا اور آخری کامنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے پاس جانے کے لیے ہی تو ہم اس میدان میں اترے ہیں, اور پاکستان کے لوگوں کے سامنے یہ آنا چاہیے, اس لیے کہ کوئی زمانہ تھا جب شہید ذوالفقار علی بھٹو جن کے سزائے موت کو ناجائز طور پہ ان پہ نافذ کیا گیا تھا, اس کو ختم کرنے کے لیے بطور لا منسٹر میں استعفیٰ دے کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کھڑا ہوا تھا. پیپلز پارٹی نہیں کہہ رہی, میں کہنا چاہتا ہوں اس مقدمے کو بھی سنا جائے. اب میں اس میں وکیل نہیں ہوں بلکہ مجھے ملزم بنا دیا گیا تھا اس مقدمے میں, اس کے باوجود میں کہتا ہوں سنا جائے, اور ہم انشاءاللہ العزیز اس کو ہر محاذ پہ لے کے جائیں گے, اور آپ کے سوال کے جواب انشاءاللہ اگلے چند دن میں, کل سے پرسوں سے منڈے سے ملنا آپ کو شروع ہو جائے. اچھا بابر اعوان صاحب, عمران یعقوب بات کر رہا ہوں میں آپ سے. انتہائی عمران یعقوب, یار آپ خان کیوں نہیں ساتھ کہہ رہے, مجھے زیادہ نام آتا ہے. مہربانی سر, گزارش یہ ہے کہ مختصر سا ایک سوال ہے اور مختصر سا جواب چاہتا ہوں کہ یہ بھی سنا ہے کہ آج جس میٹنگ کا آپ نے ذکر کیا اس میں یہ بھی کوئی فیصلہ کیا گیا کہ میاں شہباز شریف, آصف علی زرداری, میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان سمیت اپوزیشن کے جو لوگ جن رہنماؤں کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس مبینہ سازش کا حصہ ہیں, ان کے خلاف کوئی آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے گی, یہ بات ٹھیک ہے کوئی مقدمے کی یا اس طرح کی؟ دیکھیے پہلا تو یہ ہے کہ عمران یعقوب خان صاحب آپ سینئر جرنلسٹ ہیں, آئی نو یو ویری ویل. ہم اگرچہ کبھی ملے نہیں ہیں جس طرح سے, لیکن میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں اسٹریٹجی یہاں نہیں بتا سکوں گا, میں اشارے پھینک دیتا ہوں. آپ کے سوال کے احترام میں اشارے پھینک دیتا ہوں. پہلا اشارہ یہ ہے کہ قانون آئین کا جو آرٹیکل 6 جس کا آپ نے تذکرہ کیا اس سے 5 پہلے آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ لائلٹی آف دی اسٹیٹ ہر شہری کی ذمہ داری ہے. لائلٹی آف دی اسٹیٹ ہر شہری کی ذمہ داری ہے. اس لیے جو ڈس لائل ہوگا پاکستان کا اور باہر دیکھے گا, میں آپ کے سوال کے جواب میں دوسرا اشارہ پھینکتا ہوں. 3 بیان آئے ہیں آپ کے سامنے. پہلا بیان یہ آیا کہ عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کیوں کہا, یہ بیان کس نے دیا تھا. دوسرا بیان آیا کہ ہمارے لیڈر جناب بائیڈن صاحب ہیں,
ان کو پاکستان میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. یہ ویڈیو والے بیان ہیں دونوں, ان کے کلپس موجود ہیں. وہ کس نے کہا تھا, یہ کس پارٹی میں اور کس اتحاد میں وہ لوگ موجود ہیں. اور پھر تیسرا جو بیان آیا ہے وہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ہے, اور اس بیان کے ذریعے سے یہ کہا گیا ہے کہ جو پاکستان کے اندر کون ہے جس نے مداخلت کی ہے, اور کہنے والے ایک ایسے صاحب ہیں جو خود ایک معاملے کے بہت بڑے ملزم ہیں. جو معاملہ سامنے آئے گا کچھ دنوں میں شاید آپ کو پتہ لگ جائے. اچھا, ان حالات میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم کسی کے خلاف, ظاہر ہے دیکھیں پرسوں انشاءاللہ العزیز ہم جائیں گے ہاؤس کے اندر, اور ہاؤس کے اندر جا کے ہم مقابلہ کریں گے, اور مقابلے میں آپ کے لیے بہتر خبر نکلے گی. تو اس لیے ویسے پرسوں نہ جانا زیادہ بہتر ہوگا آپ کے لیے بابر اعوان صاحب. پرسوں کے روز تو آپ نہ جائیں نا ہاؤس میں, وہاں پہ تو انہوں نے اپوزیشن نے بندے پورے کرنے ہیں. پرسوں ہم تو جائیں گے نا ہاؤس میں, اپوزیشن کا ہم مقابلہ کریں گے, اور ہمارے پاس جو سرپرائزز ہیں وہ آئینی ہیں, وہ قانونی ہیں, وہ رولز آف بزنس کے ہیں, اور وہ پارلیمانی ہیں. ابھی تک سمینہ آپ نے دیکھا ہم نے ان کو سیدھا لٹایا ہے جب بھی وہ کہتے تھے ہماری اکثریت ہے. اور تازہ ترین اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں, 2 مثالیں پیچھے بھی ہیں. پہلے فیٹف کی مسائل بھی موجود تھی, اس کی زیادہ تر آپ کا پلڑا بھاری رہا, لیکن ویسے یوسف رضا گیلانی کے انتخاب میں وہ جیت بھی گئے تھے, یہ بھی ہوا ہے. لیکن اسٹیٹ بینک پاکستان کا نہیں ہو سکے گا پاس قانون, ہم نے سینٹ سے بھی کروا کے دکھایا. وہی میں کہہ رہی ہوں, زیادہ تر آپ نے پاس کروا لیے, لیکن خیر یوسف رضا گیلانی کا انتخاب وہ جیت بھی گئے تھے, تو اس میں آپ کو انہوں نے بھی سرپرائز دیا ہوا ہے. لیکن اس ساری بحث کو ایک طرف رکھتے ہوئے جو منحرف اراکین ہیں ان کے بارے میں بھی آج یہ سامنے آیا ہے کہ آپ لوگ کارروائی کرنے جا رہے ہیں. ویسے تو ان کے بغیر بھی انہوں نے نمبر پورا کر لیا ہے, تو ان کے اگینسٹ کیا کارروائی, ان کو بھی غداری کے ہی نیچے لے کے آ رہے ہیں یا کوئی اور کارروائی ہے؟ میں نے تو غداری کا کوئی ذکر نہیں کیا. میں آئین کے آرٹیکل میں نے آپ کو بتایا 5, اور اس کے نتیجے میں جو کارروائی ہوگی 1. ٹھیک. اب آپ نے نام لیا ہے جناب یوسف رضا کا, وہ تو میں نے ویسے ہو گیا ہے. کیا کسی ملک میں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی امیدوار کا بیٹا پیسہ بانٹتا ہوا ویڈیو پہ پکڑا جائے, اور ایک آئینی ایسا ادارہ جس کو آئین کا آرٹیکل 218(3) یہ کہتا ہے کہ وہ گارڈ ہے ٹو گارڈ دی اگینسٹ دی کرپٹ پریکٹسز اینڈ انلیگل پریکٹسز, وہاں سے کوئی فیصلہ نہ آئے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے صحیح یاد دلایا, میں بھولا ہوا تھا. یہ ہلالی صاحب کو بھی میں یاد کر لوں, ورنہ وہ بھی مجھے پھر بڑے سخت الفاظ میں یاد دلاتے ہیں کہ وہ بھی ہے. بابر اعوان صاحب, ہلالی صاحب کو بھی میں ذرا انکلوڈ کر لوں ڈسکشن میں. ہلالی صاحب, کوئی کوشچن ہے آپ کا بابر اعوان صاحب سے, یا جو اوور آل آپ ڈسکشن اس وقت سن رہے ہیں اس پہ کوئی کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, کچھ نہیں, میں ان کو سننا چاہتا ہوں. میرے خیال میں عوام کو بھی ان کو سننا چاہیے. آپ ون لرنز بائی لسننگ ناٹ ٹاکنگ, تو میں ان کو سننا چاہتا ہوں. بعد میں اگر ٹائم ہو میں 1-2 چیزیں کہوں گا ضرور. ٹھیک ہے. اچھا بابر اعوان صاحب, میں نے منحرف اراکین کا پوچھا تھا, آپ نے اس کا وہ بتا دیا کہ ان کے خلاف آرٹیکل 5 کے تحت آپ جا رہے ہیں. نہیں, وہ اور کارروائی ہے, میں بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 63A کے تحت ہم ریفرنس ہم نے تیار کیے. یہ ریفرنس ہم متعلقہ اور مناسب موقع پر اسپیکر نیشنل اسمبلی کے سامنے رکھیں گے. یہ ریفرنس آج میں سینٹرل سیکریٹریٹ میں گیا تھا, ایڈیشنل سیکریٹری میرے ساتھ تھے جو ہمارا پارٹی کا ہے G8 اسلام آباد میں, اور وہاں بیٹھ کے آدھا دن ادھر میٹنگز میں رہا. یہاں آ کے پھر ریفرنسز ہم نے تیار کیے ہیں. ان ریفرنسز کے اندر جو ہم نے گراؤنڈز لیے ہیں, ایک تو یہ کہ جب کسی کو نوٹس دیا جائے تو اس کو آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے, شو کاز نوٹس دینا پڑتا ہے کہ اپنی پوزیشن آپ ایکسپلین کریں. اور ہم نے اضافہ یہ کیا کہ چونکہ میری لا منسٹری میں آرٹیکل 10A آیا تھا کانسٹیٹیوشن میں, جس میں لکھا ہوا ہے کہ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے, کہ ان کو سنا بھی جائے, تو ہم نے اس میں لکھا تھا کہ پرائم منسٹر کے پاس اگر آپ مل کے اپنا موقف دینا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی, وہ چیئرمین ہے پارٹی کے, تو اس کی بھی اجازت ہے. لیکن کچھ لوگوں نے جواب دیا, کچھ لوگوں نے گول مول جواب دیا, اور کچھ لوگ جواب گول کر گئے. وہ تو مسترد ہو گئی ریجیکشن میں, کہ ہم ریفرنس میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ریفرنس کے ذریعے سے اس میں جو شخص جاتا ہے پارلیمنٹ کے اندر, اس کے ووٹ دینے پہ نہ کبھی پابندی لگائی جا سکتی ہے, نہ گورنمنٹ کی طرف سے کبھی یہ کہا گیا. لیکن یہ ووٹ جس پارٹی کے سیٹ پہ وہ ہوتا ہے, وہ سارے کے سارے ابھی بھی اپوزیشن کی کوئی سیٹ ان کو الاٹ نہیں ہوئی. میں نئی بات کر رہا ہوں, میں تھوڑا سا اشارہ پھینک رہا ہوں عمران یعقوب خان صاحب, اور لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اس پہ ذرا غور و فکر کریں.
وہ کس پارٹی کے روسٹر پہ ہے نیشنل اسمبلی کے ابھی تک پاکستان تحریک انصاف؟ کس پارٹی کی سیٹ پہ ہے ابھی تک پاکستان تحریک انصاف؟ کس پارٹی کی طرف سے انہوں نے حلف اٹھایا ہے ابھی تک پاکستان تحریک انصاف؟ اس لیے جو فیصلہ ہوا تھا 2018 کے جس کے ذریعے سے جہانگیر ترین اور نواز شریف اڑے تھے، اس میں اڑنے والی طرف پہ یہ تھے، وکٹ اڑانے والوں کا وکیل میں تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. 5 ججوں کی وہ ججمنٹ ہے اور موجودہ چیف جسٹس صاحب اس وقت ایک فاضل جج تھے جن کی آتھر کی ہوئی بابر امان صاحب، عمران صاحب کا سوال لے لیں. جی عمران صاحب. عوان صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا اصولی طور پہ بڑی اچھی بھی سنائی دے رہی ہیں اور بات بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ مختلف ادوار میں مختلف حکومتوں کی مختلف کابینہ کے رکن رہے ہیں. پلیز میرا سوال مائنڈ مت کیجئے گا، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا پاکستانی سیاست میں آپ کو کبھی اصول پسندی نظر آئی ہے؟ عمران صاحب، میں ایک دفعہ وزیر رہا ہوں، کسی مارشل لا اور ان الیکٹڈ گورنمنٹ میں وزیر نہیں بنا. میں ریکارڈ کے لیے کہنا چاہتا ہوں، آپ نکال کے ضرور دیکھیے گا، اور اگر تردید کرنی ہے تو مجھے پھر بلا لیجئے گا. میں وہ وزیر تھا جس نے شروع میں جنرل مشرف صاحب سے میں نے اوتھ لینے سے انکار کیا. مسلم لیگ نون کے سارے لوگوں نے جا کے وزیر بنے آصف زرداری صاحب کے دور میں، ان سب نے اوتھ لیا تھا. ہم نے پہلے جنرل مشرف کو ہٹایا، اور آرکائیو میں میری فوٹو دیکھ لیں، میں نے اس دن اوتھ لیا. تقریباً سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا تھا. گورنمنٹ بنانے والوں میں سے 2-3 لوگوں میں سے میں ایک تھا. اس کے باوجود بھی جدوجہد پنجاب میں جو کرتا تھا وہ آپ اس کے گواہ ہیں. میں ایک دفعہ گورنمنٹ میں آیا ہوں اس سے پہلے، وہ اس گورنمنٹ میں جس کے لیے ہم نے بڑا لمبا لڑائی لڑی تھی. 97 میں نواز شریف آئے، جب بھی آئے انہوں نے ہمارے خلاف. بابر امان صاحب، ہمارا وقت بڑا کم ہے اور بھی ہم ظاہر ہے چیزیں آگے. 2 جگہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں ہوتی ہے. ایک یہ ہے اصول کہ آپ جس کی سیٹ کے بنیادی اصول ایک ہی ہے، جس سیٹ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اگر پارٹی چھوڑنا چاہتے ہیں آپ استعفیٰ دیں. میں نے سینٹ سے استعفیٰ دے کے تحریک انصاف جوائن کی تھی آپ کے سامنے. آپ ایگری کرتے ہیں اس فیکٹ سے یا انکار کرتے ہیں؟ نہیں، میں ایگری کرتا ہوں. میں آپ کی صرف بات، آپ کی ذاتی بات نہیں کر رہا، میں اوورال سیاست میں اصول پسندی کی بات کر رہا ہوں. اصول پسندی تو دیکھیں نا، آپ جو ہمارے لوگ ہیں وہ اتحادی ملا کے کوئی 164-65 ہمارے ساتھ کھڑے بھی تو ہیں نا. اصول پسندی تو ہے. جو میر جعفر ہیں، میر صادق ہیں، وہ پورے ہندوستان کی تاریخ میں 2 تو ہر طرح کے لوگ ہر وقت میں موجود رہے ہیں. دیکھتے ہیں سنڈے کو کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا بابر اعوان صاحب، آپ نے وقت دیا. اور جناب بابر اعوان صاحب منسٹر ہیں، ان کا یہ کیا کہنا ہے سارے معاملے کے حوالے سے آپ نے، لیکن آگے اس پہ ڈسکشن مزید کرتے ہیں جناب کہ کیا واقعی اب یہ معاملہ جو ہے ملک کی خود مختاری کا ہے، آزادی کا ہے، یا پھر یہ صرف سیاسی سٹنٹس ہیں. ان کے اوپر مزید بھی بات ہوگی. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اور پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ سینئر اینکر پرسن عائشہ بخش بھی اب موجود ہیں جو اسلام آباد میں ہیں اس وقت اور ساری صورتحال کو کور بھی کر رہی ہیں. عائشہ، آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتی ہوں شو پر. لیکن تھوڑا سا مجھے الاؤ کیجیے گا. ہلالی صاحب آج کہہ رہے کہ میں صرف سن رہا ہوں، سننے سے بھی بڑی چیزیں پتہ چلتی ہیں، لیکن ہلالی صاحب ہم آپ کو بھی سننا چاہتے ہیں، تو میں آپ کا ضرور ایک کمنٹ لینا چاہ رہی ہوں اس ساری ڈسکشن میں. ہلالی صاحب، یہ جو اینٹی امریکہ ایک نیریٹو جو ہے پرائم منسٹر صاحب نے بلڈ کیا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حقیقی طور پر اب پاکستان کی خود مختاری، آزاد فارن پالیسی اور پاکستان کی قومی سیکیورٹی کی ہی ایک جنگ ہے، یا پھر اس کو پرائم منسٹر صاحب یوز کر رہے ہیں ایک کارڈ کے طور پر؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا سمینہ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک سٹیزن ہوں پاکستان کا. مجھے کہا گیا ہے، میری گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ کے الیکشن کے دوران فورن انٹرونشن ہوا ہے اور آپ کے ایم این ایز سے کو پیسے ملے ہیں، باہر سے بھی آئے ہیں، اندر سے بھی آئے ہیں، رشوت دیا ہے، ان کا ضمیر کو ہارس ٹریڈنگ ہوا ہے، برائبنگ ہوا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اسپیکر صاحب سے، آپ کا فرض ہے الیکشن یہ ووٹ کو کنڈکٹ کرنا، مگر آپ کا کوئی انٹرسٹ ہے کہ یہ سوال کا جواب پیسے ملے آپ کو، سوال کا جواب ملے آپ کو انٹیلیجنس ایجنسیز سے؟
ہے کہ نہیں؟ مانے آپ اگر بغیر پوچھے ان کو، بغیر انویسٹیگیشن کیے اگر آپ یہ پھر کنڈکٹ کریں گے یہ ووٹ، تو اس کا مطلب ہے آپ کو تو پرواہ نہیں ہے کہ اس قسم کی کانسٹیٹیوشن کا خلاف ورزی ہو. تو پلیز ہمیں بتائیں کس کی بات ہم سمجھیں، کس کی بات ہم مانیں، گورنمنٹ کی، اپوزیشن کی، اخباروں کی، کس کی؟ اور جب ہاں اگر آپ کے سامنے ایک سیکرٹ پریزنٹیشن ہوا ہے اور انہوں نے آپ کو کنونس کر دیا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ ریزنیبل کوز ان کے پاس نہیں ہے، میں مان جاؤں گا. تو پھر آ کے کہیں، ہمیں بتائیں، ہمیں کلیئر کر دیں. ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے اس وقت کس کو مانیں ہم. ایک جانب یعنی یہ بھی ہو رہا ہے کہ ہم خط کو بھی صحیح مان رہے ہیں، لیکن دوسری جانب خط کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہم ہونے دے رہے ہیں. اگر خط صحیح ہے اور یہ واقعی کوئی سازش ہے تو پھر تو یہ سب کچھ یہی رک جانا چاہیے، لیکن اگر صحیح نہیں ہے یا سازش نہیں ہے تو پھر تو چلیں آپ کلیئر کر دیں. میں کوشش کرتا ہوں آپ کی یہ پریشانی دور کرنے. دیکھیں وزیر اعظم عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں نا، دیکھیں میں ان کے موقع پہ شک کا اظہار نہیں کرتا، نہ مجھے ان کی حب الوطنی پہ کسی قسم کا شعبہ ہے، بالکل نہیں ہے. لیکن میں ایک بات سے اختلاف ضرور کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ وہ یہ جو بیانیہ لے رہے ہیں اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر وہ ہیں اور حکومت میں ہیں تو پاکستان ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ نہ رہے حکومت میں، وہ وزیر اعظم نہ رہے تو خدا نہ خواستہ شاید پاکستان کے وجود کو خطرہ ہو جائے گا. دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے، مجھے ان کی اس موقف سے، اس بیانیے سے اختلاف ہے. وہ یہ اپنا اگلے الیکشن کا ایک بیانیہ بنا رہے ہیں اور اس کو اس حد تک وہ لے کے جا رہے ہیں کہ جو سوسائٹی پہلی پولرائزیشن کا شکار ہے اس میں مزید ایک ڈیوائیڈ پیدا ہوگی. دیکھیں بطور سیاستدان اور پھر بطور وزیر اعظم آپ کو معاملات کو اس نہج تک نہیں لے کے جانا چاہیے کہ جہاں معاملات اتنے خراب ہو جائیں. عائشہ سے میں پوچھتا ہوں، آج عائشہ نے ملاقات بھی کی ہے پرائم منسٹر سے. عائشہ کیا آپ کی ریڈنگ ہے، کیا آپ کی اسیسمنٹ ہے، پرائم منسٹر ہاؤس کا ماحول کیسا تھا؟ کوئی پیکنگ ویکنگ جاری ہے وہاں پہ جانے کے لیے، یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی واقعی کوئی کارڈ ہے جس کا وہ بار بار ذکر کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ سمینہ. ریڈنگ کیا رہی؟ بہت خاموشی تھی پرائم منسٹر ہاؤس میں. ایک جسے کہتے ہیں کچھ ہے لیکن کچھ نہیں بھی ہے، بہت ہی سائلنس والے ماحول تھا وہاں پر. وزراء موجود تھے، نارملی جو سٹاف ہوتا ہے وہاں کا، پرائم منسٹر صاحب تھے، لیکن ریڈنگ یہ ہے کہ وزیر اعظم سے سابق وزیر اعظم تک کے سفر میں عمران خان صاحب جتنا کچھ کر سکتے ہیں وہ سب کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. ان کو صرف 172 کا نمبر ایوان میں پورا کرنا ہے، بس وہی پورا کرنا سب سے مشکل کام ہو گیا ہے. جتنی باقی چیزیں وہ ایگزاسٹ کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں اس ٹائم کو بڑھانے کے لیے، ووٹنگ کو اور ڈیلے کرنے کے لیے، وہ تمام ٹیکٹکس وہ یوز کر رہے ہیں. 8 مارچ سے لے کے آج 1 اپریل تک وہ جتنی چیزوں کو لنک کرتے ہیں، ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں، ان کے اندر لوپ ہولز نکل کے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں. وہ جب یہ کہتے ہیں کہ میرے رشیا کے دورے کی وجہ سے 7 تاریخ کا پیغام مجھے ملا، تو پھر وہ اپوزیشن کو جب الزام ڈالتے ہیں 3 مہینے پیچھے کا تو وہ نل اینڈ وائڈ ہوتا دکھتا ہے. وہ جب کہتے ہیں کہ رشیا کی وجہ سے خفگی ہوئی تو ہمیں پچھلے مہینے ہی IMF سے $1 بلین کی ملتی ہے، ہمیں اس سے ملتے ہیں، ورلڈ بینک سے پیسے مل رہے ہیں. پاکستان کو تو باندھنا ہو یا اپنی مرضی کی آپ پر پالیسی مسلط کرنی ہو کب مشکل رہی؟ ہمارے سامنے رہا کہ ہم نے ایک برادر اسلامی ملک کی مان کے دوسرے کو ناراض کیا. ہمارے سامنے رہا کہ IMF سے ڈیل کرنے کے لیے ہم نے CPEC کو کیسے کمپرومائز کیا. یہ صرف اور صرف پولیٹیکل ڈیلنگ ویلنگ ہو رہی ہے. وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، ان کے پاس بہت سے آپشنز اور چوائسز موجود ہیں. سیریس سنجیدہ معاملات، دنیا سے تعلقات، ہمارے فورن آفیسز کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے گا، یہ سب آنے والے دنوں میں ہمارے سامنے آئے گا. آپ کو ہر چیز. اچھا عائشہ، میں نے ان کو پوچھا آج پرائم منسٹر صاحب کو، ابھی آپ کے سامنے بھی ایک ایشو چل رہا ہے. جی بتائیے. جی عائشہ بتائیے. میں نے پرائم منسٹر صاحب کو پوچھا، یہ جو ہم جب گزشتہ روز یہاں اعلیٰ عسکری قیادت کے ساتھ آپ کی ملاقات رہی، آپ نے ان کو بلایا اور کیا آپ نے کہا کہ میں نے ان کو سوال کیا کہ آپ نے انہیں کہا کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس واپس لے لیں اور میں چند مہینے بعد ہم الیکشن اناؤنس کر دوں گا. اس پر پرائم منسٹر نے جواب نہیں دیا. ابھی ایک اور جگہ بیٹھ کر انہوں نے ایک اور انٹرویو کے اندر یہ کہا کہ وہاں سے میرے پاس یہ آیا تھا، جس کے اوپر فوری طور پر
سورسز کی طرف سے اس کی تردید کر دی گئی کہ ہمیں بلایا گیا تھا, ہم تو ہیلپ کرنے گئے تھے, اور ان کا پیغام ہم نے اپوزیشن کو پہنچایا تھا اور اپوزیشن نے اس پیغام کو نہیں لیا. یعنی کہ ہم اتنا دور سفر طے کر کے چلے گئے ہیں 8 مارچ سے 1 اپریل تک کہ پرائم منسٹر عمران خان. اچھا ایک منٹ عائشہ مجھے تھوڑا موقع دیجیے گا, ہلالی صاحب بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک, ہلالی صاحب بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. ہلالی صاحب یہ واقعی صرف رشیا کا معاملہ تھا یا ایک کنٹینیو ہم دیکھ رہے تھے سیریز آف ایونٹس تھی جس سے امریکہ ناراض ہو رہا تھا؟ اب میں کہہ سکتی ہوں پرائم منسٹر نے بھی کہہ لیا. جی ہلالی صاحب. امریکہ کو سمینہ امریکہ کو چھوڑیں, عمران خان صاحب کے فیلنگز اور ان کے انٹرسٹ کو چھوڑیں اور اپوزیشن کے انٹرسٹ کو چھوڑیں, پاکستان کے انٹرسٹ پہ آئیں. ہم آپ اور میرے انٹرسٹ میں آئیں. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ سب جو ایلیگیشنز ہوئے ہیں کہ 20-30 لوگوں کے ساتھ امریکن ملے ہیں, ہم جاننا چاہتے ہیں کوئی یہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو کچھ پتا ہے کہ یہ باتیں کیا ہوئی, اور اگر ان کو کچھ پتا ہے ان کے اوپینین میں یہ جو ڈسکشنز ہوئے تھے یہ مناسب تھے کہ یہ ایک انٹیگریٹی پروسیس آف نو کانفیڈنس کو ختم کرنا چاہتے تھے, یہ وہ کر رہے تھے جو انٹرونشن ہے دوسرے ملکوں کے انٹرنل افیئرز. آپ بتائیں, عمران خان کو چھوڑیں, اپوزیشن کو چھوڑیں, آپ کا کیا اس میں واٹ از دی آؤٹ کم؟ دوسری بات, یہ جو پیسے بٹے ہیں واقع بٹے ہیں, کتنے بٹے ہیں, کون بٹایا ہے, یہ بتائیں ہمیں. اور تیسری بات میں کہنا چاہتا ہوں, کتنی شرمناک آج بات ہوئی ہے کہ ایک عورت جس کی میاں کو قتل کیا گیا ہے, اس قاتل کو واپس بلایا گیا, کدھر؟ پاکستان کو. اس کو بیل دیا گیا اس لیے اس کے پاس ایک ووٹ ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں اس قسم کی ویلیو سسٹم. یہ جو ایسی چیزیں جو ہوتے ہیں, میں نہیں چاہتا کہ ہم پارٹیزین ہو. ہم آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ایک ایسا آنسر ملے جو ہمیں اطمینان ہو. میں کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی سازش نہیں تھی, بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ انہوں نے کچھ ایسی چیز نہیں کی تھی جو عمران خان کہہ سکتا ہے کہ یہ سب میرے خلاف سازش ہے. ویری گڈ, لیٹس موو آن. میں کہہ رہا ہوں اگر میں اسپیکر ہوتا تو میں یہ پوچھتا کہ آپ مجھے کس پروسیس میں کنڈکٹ کروانا چاہتے ہیں؟ اے بوگس پروسیس جدھر پیسے اور ہارس ٹریڈنگ اور برائب ٹیکنگ اور انٹرونشن ان پرسنل, یا ایک عام کلیئرٹی آنی پروسیس کے لیے چاہیے. میں الیکٹ ہوا ہوں اور ٹھیک ہے. جی عمران صاحب, یہ تو ہو ہی نہیں رہا ہے. Nobody is doing this. اچھا جی, یہ ہوگا بھی نہیں لالی صاحب, عوام ایسے بیچارے اندھیرے میں ہی مارے جاتے ہیں. جی عمران صاحب. ہلالی صاحب کی جذبات کی میں بڑی قدر کرتا ہوں. ہلالی صاحب ہمارے ینگ اینگری میں ہے نا, اس لیے میں ان کی بات جو ہے نا ہمیشہ اس کو بڑا وزن دیتا ہوں, اور یہ دل سے بات کرتے ہیں. اب بھی انہوں نے بڑی دل سے بات کی ہے, اور یہ ایک عام پاکستانی کے جذبات ہیں. وہ چاہتا ہے یہ باتیں ساری سننا, کرنا اور جاننا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جس وقت آپ کے مفاد آڑے آ جاتے ہیں, جب آپ کے لیے اپنا اقتدار بچانا ہی سب کچھ رہ جاتا ہے, پھر آپ یہ اپنے فائدے کو یا ملک کے فائدے کو نہیں دیکھتے, آپ اپنے ذاتی فائدے کو دیکھتے ہیں. جس طرح عائشہ کہہ رہی تھی, یقین کریں اگر آپ عمران خان صاحب کے بطور وزیر اعظم ہی پچھلے 1 مہینے کے کنڈکٹ کو دیکھ لیں, ان کی تمام سپیچز دیکھ لیں, ان کی تمام باتیں دیکھ لیں, تو آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے. مجھے آپ صرف اتنا بات بتا دیں کہ کیا ان کی اپنی حکمت عملی ہے جو وہ ٹھیک ہے؟ جس وقت وہ دیکھیں, بنیاد تو انہوں نے بھی اسی سسٹم میں رکھی کہ جس وقت ترین صاحب کے جہاز میں وہ دوسرے لوگوں کو بلا کے اپنے ساتھ پی ٹی آئی کا وہ کیا میں اس کو کہوں, ایک کپڑا ان کے, جھنڈا ان کے, مفلر ان کے یا پٹا ان کے گلے میں ڈال رہے تھے, اس وقت یہ ساری چیزیں پہلے میری بات سن لیں. بھائی انڈیپینڈنٹ تھے نا. اب بات یہ ہے کہ یہ اتحادی جو ہیں, اب جب ان کی طرف جا رہے ہیں تو صرف یہ کہنا کہ جی پیسے دے کے گئے ہیں. اس وقت بھی اتحادیوں کو انہوں نے پیسے دے کے کیا تھا. اب پرویز الہی صاحب کو اگر یہ کہیں کہ ہم آپ کو چیف منسٹر بنا دیتے ہیں, آپ برائب تو برائب ہے, چاہے آپ پیسے دے دیں چاہے آپ عہدہ دے دیں. اس کا مطلب یہ ہے, میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے ہلالی صاحب,
کہ وہ جو کر رہے ہیں اقتدار کے لیے کر رہے ہیں. سب ایک جیسے ہیں, وہ اپنا اقتدار بچانے کے لیے کیونکہ حکومت میں عہدوں کی لالچ دے رہے ہیں. وہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ مبینہ طور پہ پیسے دے رہے ہیں تو پھر دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس سارے میں وہ بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں جو لین دین کی سیاست کریں, بارگیننگ کریں. مطلب اگر آپ ضمیر پہ ہی جاگے ہوتے تو آپ کا ضمیر کسی ایک طرف جاگ چکا ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. ایک رات کو وہ آفر کے اوپر ضمیر اپنا جو ہے نا وہ جگاتے ہیں اور آفر پہ سنا دیتے ہیں. رات کو اپوزیشن کے ساتھ ہوتے ہیں, دن میں حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں. دیکھیے ایک بات ہوتا ہے پولیٹیکل. دیکھیے اگر آپ پولیٹیکلی ایک آدمی کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں, حالانکہ وہ آپ کے مقصد کے لیے ہے, حالانکہ وہ لگتا ایسا ہے کہ صرف اور صرف آپ کے کنوینئنس کے لیے کرتے ہیں, وہ میں مانتا ہوں. مگر پالیٹکس میں اگر آپ ایک آدمی سمجھتے ہیں اس کے پاس پاور ہے تو آپ اس کو ایک امپورٹنٹ پورٹ فولیو, منسٹیریل پورٹ فولیو دے دیتے ہیں, حالانکہ ہی ڈز ناٹ ڈیزرو دیٹ. مگر اس قسم کی برائب, معاف کریے, اس قسم کی ہارس ٹریڈنگ میں سمجھ سکتا ہوں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ اٹ از ناٹ ایکسٹرا پولیٹیکل. میں وہ بات کر رہا ہوں اس میں جب آپ نیکڈلی پیسے لاتے ہیں, بٹھاتے ہیں, ان کو پیسے دیتے ہیں, اور شاید ایون اگینسٹ ہز وشز, اس لیے کہ وہ غریب آدمی ہے, اس لیے کہ وہ پیسے چاہتا ہے اگلے الیکشن کے لیے, اس لیے 20 اور 50 کروڑ کم نہیں ہوتا ہے. اور یہ جو ذرا مجھے عائشہ کو بھی انکلوڈ کر دیجئے. ٹھیک ہے عائشہ صاحب, یہ بالکل ہلال صاحب آپ کی یہ تو بات آ گئی سامنے, اور جو آپ کا وہ پوائنٹ آف ویو اپنی جگہ, اس کو ہم خود چاہتے ہیں یہ کلیئر ہونا چاہیے, کلیئرٹی آنی چاہیے. لیکن عائشہ اب آپ ہوتی کیا دیکھ رہی ہیں سنڈے کو, کوئی خدا نہ خواستہ آپ کو لگ رہا ہے کہ سچویشن ایسی نہ ہو کہ کارکن ہوں, کیونکہ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے کارکنان بھی ڈی چوک پر لائے جا رہے ہیں یا پھر وہ آئیں گے, جو بھی صورتحال بنے گی, تو اس کی کوئی پلاننگ, کوئی اسٹریٹجی سنڈے کے لیے آپ کو نظر آئی؟ سمینہ, پرائم منسٹر نے جیسا شروع میں ہی کہا تھا, تو پرائم منسٹر مائنڈ گیمز اور پریشر ٹیکٹکس یوز کر رہے ہیں, جو دکھائی دیتا ہے کہ ٹائم چاہیے جتنا آگے ووٹنگ جا سکتی ہے اور طریقہ کار اختیار کیے جا سکتے ہیں. جو انہوں نے ایڈوائز دے کے بھیجا جس پر اپوزیشن نے جواب دے دیا, اس کے بعد آپشن کیا بچتے ہیں؟ گزشتہ اتوار کو انہوں نے بڑی تقریر کی, بڑے لوگ بلا رکھے تھے, اپوزیشن نے بلا رکھے تھے, دونوں کو سمجھا دیا گیا آئیں اپنا جلسہ کریں اور واپسی کا رخ لیں. اسلام آباد میں یہ سب کچھ نہیں ہوگا. اگلے 24 سے 48 گھنٹے بہت کروشل ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ اسلام آباد کے تمام ادارے, تمام ڈپارٹمنٹ الرٹ پر ہیں, کچھ بھی ممکن ہے. وزیر اعظم عمران خان نے آج کہا نیور انڈر ایسٹیمیٹ کپتان, آخری گیند تک جاؤں گا, آخر تک لڑوں گا. دیکھنا یہ ہے کہ ان کو صرف 172 بندے ایوان میں پروڈیوس کرنے ہیں, جو اپوزیشن کی آئینی موو ہے. پچھلے 1 ماہ سے کوئی بھی اداروں میں, منسٹریز میں کام نہیں ہو رہے, سب کچھ رکا ہوا ہے. صرف اس ایک بابت کے ہونا کیا ہے. آپ یہ سوچیں کہ یہاں پہ جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا معاملہ کھڑا ہو گیا اس ملک میں, کوئی سنجیدگی نہیں. سنجیدگی صرف اس بات کی ہے یہ کرسی کو پکڑ کے رکھے نا, اور یہ ایسا نہیں ہے, سبھی کا یہی حال ہے. پورے ایک مہینے سے امور مملکت بالکل معطل ہو کر رہ گئے ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. صرف ادھر اپوزیشن کو یہ ہے کہ ہم 172 پورے کر لیں, اور ادھر گورنمنٹ کو اپنے لالے پڑے ہوئے. کام عوام کے لیے اس وقت کوئی نہیں ہو رہا, نہ کوئی ڈسکشن. اپوزیشن تو 172 سے کہیں زیادہ شو کر چکی ہے. اصل ایشو یہ نہیں ہے. میں عائشہ سے یہ جاننا چاہتا ہوں, 177 تو کل موجود تھے ایوان میں. جی ایسے ہی ہے عائشہ, میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں, اور 177 میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جو منحرف اراکین ہیں. ہاں جی, منحرف نہیں ہے اس میں, یہ ان کے بغیر ہیں. اچھا میں جاننا یہ چاہتا ہوں, آج آپ پارلیمنٹ میں گئی تھی, اپوزیشن کا کیا موڈ آپ کو لگتا ہے؟ اپوزیشن والے جو ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ عمران صاحب, ہم گزشتہ روز سیشن میں ہی تھے جب وہاں پر ہوا. اپوزیشن جو ہے نا بہت محتاط ہے, بہت الرٹ ہے. اپوزیشن اپنی طرف سے ایک بھی ایسی چوک نہیں کرنا چاہ رہی ہے جو یہ موقع دے حکومت کو یا پرائم منسٹر کو کہ وہ اس کا بہانہ بنا کر کوئی اور ایج لینے کی کوشش کریں. یہ ہم نے گزشتہ روز دیکھا بھی کہ اس سے پہلے کہ پرائم منسٹر رات تقریر میں بات کرتے, جو حکومتی سائٹ تھی, بینچز تھے, ابھی اسپیکر صاحب نہیں آئے تھے, انہوں نے غدار غدار کے نعرے لگائے اپوزیشن سائٹ پر, اور بلوچستان کے جو ایم این اے تھے وہ اٹھ کر ان کی طرف آئے بھی, خالد مقصی صاحب, جس پر اپوزیشن کے پیپلز پارٹی نون لیگ کے سینئر لوگ واپس لے گئے, انہوں نے کام ڈاؤن کیا. ہم نے اپوزیشن کو بہت محتاط دیکھا ہے. آج بھی ہم نے جہاں جہاں بات کی کہ حکومت یہ بھی پلان کر رہی ہے, وہ بھی کر رہی ہے, وہ ایک ہی جواب دیتے ہیں, بھائی 172 اندر پورے کریں, ہم نے 177 بنا
हुकूमती जमात के कर लिए हैं, बहुत ही मोहतात हैं। और जो हुकूमत की साइड है वो हर एज पे जाने को तैयार है, वो उकसाने को तैयार है, वो प्रेशर डालने को तैयार है, वो इस हद तक चीजें ले जाना चाहते हैं कि कहीं से शायद कुछ और हो जाए। लेकिन ऑपोजिशन जो है इस वक्त कूल एंड काम है क्योंकि उनकी तैयारी पूरी है। लेकिन आयशा, मैं आपसे दोबारा भी आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ हिलाली साहब से ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि हम बात यहाँ पे नैरेटिव की और क्लैरिटी की कर रहे हैं हिलाली साहब। तो हमने ये देखा था कि केपी के जो बल्दियाती इंतखाब का पहला मरहला था हिलाली साहब, उसमें पीटीआई को अच्छी खासी मार पड़ी थी। अब हमने देखा है कि जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है उसमें अच्छी खासी तहरीके इंसाफ ने नशिस्तें जीत ली हैं और 40+ उसके बताई जा रही हैं अभी तक गैर हतमी नतीजे के मुताबिक। आपको लगता है कि नैरेटिव की ये जंग है अगर, तो फिर ये मामला जो है ये पीटीआई की तरफ जाता दिखाई दे रहा है इन इंतखाबात के रिजल्ट को अगर हम जज करें तो? समीना, आपने बड़ी इंटेलिजेंटली एक सवाल को उठाया है और उसका जवाब ये है, मैं मान ही नहीं सकता था कि ये जो कहता रहता था इमरान खान माइंड गेम्स, इसमें कुछ है। मगर फ्रैंकली इसकी जो रिकवरी हुई है उस वक्त से जब वाकई ये अनपॉपुलर था टू टुडे, और ये इलेक्शन के रिजल्ट्स में मैं तो समझता हूं जल्द से जल्द अगर इलेक्शन हो, ये आदमी 2/3 के साथ ना वापस आ जाएं। मैं आज देखिए 3 तलवार पे एक जश्न हुई थी इन सपोर्ट ऑफ इमरान खान, लोग इकट्ठे हुए थे, अब कल भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं। ये एक वेव चला है। माफ करिए, हमारे 3 पॉलिटिशियंस के फेमिलियर फेसेस जब वो देखते हैं और उनकी परफॉर्मेंस उन्होंने विटनेस किया है पर्सनली और मुल्क के साथ the troubles they have gone through, और जब इसको देखते हैं इसके 3 साल में जैसे भी है बड़े मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत लैप्सेस हुए हैं, मगर वो कहते हैं there is no comparison। अब that message has sunk home और अब मेरे ख्याल में he is recovered। और quite frankly समीना, quite frankly मैं आपको बताऊं कि मैं हैरान हो गया हूं कि स्पीकर अगेन आई से स्पीकर साहब को पूछें कि जितने भी रिपोर्ट्स आए हैं ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग, एक को आप इन्वेस्टिगेट किया है? और अगर आप नहीं करना चाहते ओके, मगर हमें बताएं कि उस किस्म की इलेक्शन जिधर हॉर्स ट्रेडर्स, माने हुए हॉर्स ट्रेडर्स, फिल्म्ड हॉर्स ट्रेडर्स, एवरीथिंग, वो हिस्सा ले रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी वही मामला चल रहा है। ठीक है, हिलाली साहब आप बार बार स्पीकर साहब से पूछते हैं, लेकिन आप यकीन करें कि स्पीकर साहब इसके जिम्मेदार नहीं हैं। वो बेचारे तो वो एक रबड़ स्टैंप हैं और उन्होंने अपने किरदार से और अपने अमल से ये साबित कर दिया है। स्पीकर साहब तो इख्तियार ये भी वज़ीर आज़म को दे देते हैं कि आप बताएं इजलास कब बुलाया जाए। असल में आप इसका ज़िम्मेदार इमरान खान साहब को ठहराएं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ही इसके ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि वो अगर अपने स्पीकर से कहेंगे तो फिर कार्रवाई होगी, अदरवाइज कोई कार्रवाई नहीं होगी। स्पीकर तो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। केपी इलेक्शन पे आपको कोई कमेंट करना है? केपी इलेक्शन में मैं कहता हूँ जी कि जो जीते जमहूरी अमल में उसकी तारीफ कर दी चाहिए। अगर लोगों ने वोट दिए केपी में और पीटीआई जीती है तो इसका मतलब है कि पीटीआई वहां पे मकबूल है। और अगर अगले भी इलेक्शन होते हैं जिस तरह 3 या 4 महीने बाद, तो या जब भी होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर हिलाली साहब जिस तरह कह रहे हैं कि इमरान खान साहब 2/3 मेजॉरिटी जीतेंगे, तो जो जीते। आयशा, आप आज मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें करते रही हैं, आपको लग रहा है कि ऑपोजिशन बिल्कुल अपनी स्ट्रेटेजी में क्लियर है कि आफ्टर ये अदम एतमाद वो विन कर लेते हैं तो उसके बाद उन्होंने कब, कैसे, किस तरह इलेक्शन कराने हैं, कौन क्या कहाँ खड़ा होगा, सारी चीजें उनकी बिल्कुल क्लियर हैं? समीना, एक तो मैं एक कमेंट जो हिलाली साहब और इमरान साहब बात कर रहे हैं वो उसी तरह से ही है कि वाकई इमरान खान साहब ने जो 1 महीना है, आप ये समझ लें कि उन्होंने हुकूमत में रहते हुए आने वाले इंतखाब के लिए अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाई है और बड़े वाज़ेह बयानिए के साथ चलाई है। उनका वोटर वापस जुड़ा है और एक उन्होंने कामयाबी से हुकूमत छोड़ने से पहले ये कहा जाए कि बड़े तरीके से अपने लोग जोड़ लिए हैं। आने वाले दिनों में जो इंतखाबी मुहिम होगी उसका नैन नक्शा भी वाजे कर दिया कि किस रुख पर आगे बढ़ेगी। दूसरी बात, ऑपोजिशन बहुत सी चीजों में वाजे है। पंजाब के सेटअप के ऊपर बातचीत, काम तकरीबन फाइनलाइज हो गया है और कुछ वजारतें भी बांट चुके हैं, किस किस ने क्या लेना रखना है, कुछ पर अभी मामलात और तफसीलात चल रहे हैं।
حکومت کو صرف ابھی تک دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ والی چیزیں بھی تقسیم کر لی ہوئی ہیں، وزارتیں رکھ لی ہیں جہاں جہاں رکھی جانی ہیں، رکھ لی ہے. ٹھیک ہے کہ کس نے کیا سنبھالنا ہے. دیکھنا یہ ہے جو اہم سوال ہے، کیا اتوار سموتھلی کلوز ڈاؤن ہوگا یا اتوار کچھ اور اوپن کر اتوار ایک بہت بڑا دن پاکستانی تاریخ کا وقت ختم ہو گیا. اتوار کو یہ ثابت ہو جائے گا کہ کیا جمہوریت کا پہیہ آگے چلے گا یا یہاں دمادم مس کلندر ہوگا. چلیے جی دیکھتے ہیں، سنڈے پہ ساری نظریں انشاءاللہ اس دن پھر حاضر ہوں گے آپ کے سامنے، اور تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.